अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो जी, आज मैं लाई हूँ हमारे सिलसिलावार नावल की नई किस्त नंबर 42, जिसे हुमा कुरैशी ने तहरीर किया है। उम्मीद है आप इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे और हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह करेंगे। तो नावल स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले हर न्यू नावल और सिलसिलावार नावल की अक़सात का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो चलिए नावल स्टार्ट करते हैं। शाम का वक्त था। कराची की सड़कों पर मामूल की चहल पहल थी। मौसम भी पल भर के लिए तब्दील होता और फिर से सूरज की किरणें लौट आती। सूरज की नारंगी किरणें बुलंद इमारतों की दीवारों से टकराकर जैसे सुनहरी अक्स बिखेर रही थी। दफातर से छुट्टी का वक्त हो चुका था। सड़कों पर रश बढ़ने लगा था। हर तरफ गाड़ियों के हॉर्न, रिक्शों की खड़खड़ाहट और फुटपाथ पर चलते लोगों की थकन से लबरेज चेहरे। मुश्तबा भी ऑफिस से छुट्टी के फ़ौरन बाद ही ऑफिस से निकलता बस स्टॉप की जानिब बढ़ा था। उसका कोई इरादा नहीं था रीशा की मिन्नतें तरले करने का। वैसे भी उसने उसे सिर्फ बॉडीगार्ड रखा था। अगर उसे वाकई उसकी ज़रूरत महसूस होगी तो वो खुद ही चली आएगी। इतना तो अब वो भी समझ ही गया था। बस स्टॉप पर खड़े लोग थके हुए चेहरों के साथ आने वाली बस का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोग फ़ोन पर मसरूफ़, कुछ खोए खोए से और कुछ अपने जहन में पलती सोचों से जान छुड़वाने को ज़ेरे लब बड़बड़ाते खुद से ही बातों में मगन थे। हवा में नमी की खुशबू वाज़ेह थी, जैसे समंदर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा हो। दूर कहीं अजान की आवाज़ फ़िज़ा में गूंजने लगी थी। अब के सब में बरक सी दौड़ गई थी। जाती हुई सर्दियों के दिन थे। दिन छोटे थे, रातें लंबी थीं। बस के इंतज़ार में खड़े खड़े जब टांगें दुखने लगी तो वो भी चहलकदमी करता हुआ ज़रा आगे बढ़ने लगा था। जब ही बस आती दिखाई दी थी और वह बगैर देरी किए ही बस में चढ़ गया था। जगह बनाकर वो भी बैठा ही था कि उसका मोबाइल थरथराने लगा। मुश्तबा ने ज़रा ठहर कर मोबाइल स्क्रीन पर निगाह डाली तो दूसरी जानिब रीशा थी, जिसकी कॉल वो काट चुका था। क्या हुआ? मुस्तफ़ा मुस्कुराहट जब्त करता उसका सुर्ख पड़ता चेहरा देख रहा था। यार, तुम देख रहे हो उस बंदे को? एक तो मुझे छोड़कर चला गया, दूसरी चीज़ ये कि अब कॉल रिसीव नहीं करा, उल्टा कॉल कट कर दी। वह हैरान हो रही थी। मुस्तफ़ा ने मुस्कुराहट जब्त की थी। तो क्या पता तुम्हारा हस्बैंड तुमसे नाराज़ हो। चेयर से पीछे को टेक लगाए वो शरारत से बोला। उस बॉडीगार्ड हस्बैंड की तो ऐसी की तैसी। मैंने ये शादी ये नाराज़ी देखने के लिए की है क्या? उसने आंखें घुमाई थीं। अब ये तो तुम ही बेहतर जानती होगी। वो मुसलसल शरारत के मूड में था। मुस्तफ़ा, यार तंग नहीं करो। वो ज़िद हुई, साथ ही अपना हैंडबैग उठाकर कंधे पर डाला था। कहाँ? उसने खुद ही खड़े होकर कोट झटकते अबरू उठाए। अपने बॉडीगार्ड शौहर के घर जा रही हूँ। वो फुल तपी हुई थी। चलो मैं छोड़ देता हूँ, उसने ऑफ़र की। नहीं, रहने दो, मैंने कैब बुक करवा ली है। तुम आराम से घर जाओ, तुम्हारी अपनी तबीयत अभी ठीक नहीं है। आंटी और समरा को टाइम दो, वो उजलत में बोली तो वो कंधे उचका गया था। चलो ठीक है मिसेस मुश्तबा, जैसी आपकी मर्ज़ी, मगर प्लीज़ बेचारे को अकेला समझकर उस पर किसी किस्म का तशद्दुद ना कीजिएगा। अब वो उसकी हालत सही से उठा रहा था। मुस्तफ़ा, बाज आ जाओ तुम। उसने घूर कर देखा तो वो कहका लगा गया। अच्छा अच्छा, सॉरी।
وہ ہاتھ کھڑے کرتا سرنڈر کرنے والے انداز میں بولا، ساتھ ہی قدم آفس سے باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ وہ گھر آیا تو ہمیشہ کی طرح فریش سی سمرا اسے ریسیو کرنے کار پورچ میں ہی کھڑی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ السلام علیکم، کیسا دن گزرا آج کا؟ وہ اسے حصار میں لیے ہی گھر میں انٹر ہوا تھا۔ اچھا گزرا۔ یہ بتائیں کہ آج آپ لنچ کے لیے آفس کیوں نہیں آئیں؟ صوفے پر بیٹھتے اس نے ایبرو اٹھائے۔ عریشہ نے مجھے بتایا کہ آپ ایک اہم میٹنگ میں بزی ہیں، تو پھر میں وہاں آ کر کیا کرتی؟ وہ مزے سے بولی تو مصطفیٰ نے گھورا، لنچ کرتی اور کیا کرتی؟ اور عریشہ صاحبہ کی تو رہنے ہی دو فی الحال۔ وہ گردن دائیں بائیں جھٹکتا ذرا خفگی سے بولا۔ اچھا، آپ ریفریش ہو جائیں، میں کھانا لگواتی ہوں۔ وہ ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں یار، کھانا لگوا دو۔ ویسے موم کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اس نے ملازمہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے سوالیہ انداز میں پوچھا تھا۔ آنٹی یہی ہیں، شاید ابھی روم میں گئی ہیں، میں بلا کر لاتی ہوں۔ وہ خود ہی کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں بلا لیں، کھانا ساتھ کھائیں گے پھر۔ وہ اوپر کی جانب بڑھا تھا جبکہ سمرا ملازموں کو ہدایت کرتی اس کے کپڑے وغیرہ دیکھنے کی غرض سے اوپر والے پورشن کی جانب بڑھی تھی۔ اسے گھر پہنچتے پہنچتے اندھیرا ہو گیا تھا۔ سمت کا تعین کرتی وہ اتنی مشکل سے گھر تک پہنچی تھی۔ اوپر سے گلی کے نکڑ پر بیٹھے کتے کو دیکھ کے ویسے ہی اس کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ عریشہ دونوں ہاتھوں سے مسلسل دروازہ پیٹ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پسینہ، پیشانی پر الجھن اور آنکھوں میں غصے اور بے بسی کی ملی جلی سی کیفیت تھی۔ مجتبیٰ، دروازہ کھولو، وہ زیر لب بڑبڑائی مگر آواز میں تھکن واضح تھی۔ اندر مجتبیٰ نہا رہا تھا۔ شاور کی گرتی بوندیں سوچوں میں الجھے دماغ کو سکون دے رہی تھیں۔ اسے کچھ خبر نہ تھی کہ باہر عریشہ دروازہ بجا بجا کر ہلکان ہو گئی تھی۔ اس نے 2 بار بیل بھی بجائی تھی مگر وہ ہمیشہ کی طرح خراب تھی۔ کافی دیر بعد پانی بند ہوا۔ اس نے ٹاول کندھے پر رکھا اور واش روم سے باہر آیا۔ جیسے ہی قدم صحن میں رکھا تو ایک بار پھر کسی نے تیزی سے دروازہ پیٹ ڈالا تھا۔ کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ وہ ذرا چونکا، ساتھ ہی اس قدر دل دہلانے والے انداز میں بجتے گیٹ کو دیکھ ماتھے پر شکنیں ابھری تھیں۔ وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر غصے سے دروازہ کھول چکا تھا۔ دروازہ کھلا اور سامنے وہ کھڑی تھی۔ سانس پھولی ہوئی تھی، چہرہ ضبط سے سرخ پڑ رہا تھا، آنکھوں میں غصے کی لہر واضح تھی۔ وہ آگے بڑھتی سیدھی اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ مجتبیٰ، مجھے بچاؤ، وہ خوف زدہ سی اس میں چھپنا چاہ رہی تھی جبکہ وہ جو گڑبڑایا سا ہڑبڑا رہ گیا تھا کہ اس کے لفظوں پر پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے۔ کون ہے؟ کیا ہوا؟ مجھے بتاؤ۔ اس کے اندر غصے کا طوفان اٹھنے لگا تھا۔ بھلا کون تھا جو اس کی بیوی کو ڈرا رہا تھا؟ وہ کتا، وہ گلی کے کونے پر، وہ مجھے ایسے دیکھ رہا ہے جیسے کھا جائے گا۔ سانس بحال ہونے پر وہ بڑی دقت سے بولی تھی جبکہ مجتبیٰ نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ آپ کتے کی بات کر رہی ہیں؟ اب وہ ذرا فاصلے پر جا کھڑا ہوا تھا۔ ظاہر ہے، یہ دروازہ تو بند کرو، اگر اندر آ گیا تو۔ مجتبیٰ کو ہونک بنا کھڑا دیکھ وہ خود ہی آگے بڑھ کر دروازہ بند کر چکی تھی۔ نہیں آ رہا کتا، ریلیکس کریں۔ اب وہ نارمل ہو گیا تھا۔ ہاں، اور اتنی دیر سے دروازہ کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ دروازہ بجا بجا کر میرے ہاتھ سرخ ہو گئے۔
یہ دیکھو ذرا، اسے کالر سے پکڑ کر نزدیک کھینچی وہ اس کے سامنے اپنے ہاتھ کر چکی تھی جو مزید بکھلایا تھا۔ بولو کہاں تھے اتنی دیر سے؟ وہ سوالیہ ہررائی۔ ایکسکیوز می میڈم، تمیز سے، میں آپ کا پرسنل باڈی گارڈ ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھ پر بدتمیزی پر اتر آئیں۔ وہ تو پہلے ہی اپنی اس باس بیوی سے ناراض تھا۔ کجا کہ اس کا یہ رویہ ایک جھٹکے سے اپنا گریبان اس کی گرفت سے آزاد کرایا تھا۔ یار وہ ہونک ہوئی۔ کیا؟ اس نے آئیبرو اٹھائے۔ کچھ نہیں، مگر پلیز یہ رویہ مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ناراض ہوئی۔ اب اندر چلو، پانی ہی پلا دو، ویسے ہی مجھے چھوڑ کر آ گئے، اتنی بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ وہ مشتبہ کا سرد رویہ نظر انداز کرتی اپنی ہی بولتی چلی گئی تھی، ساتھ ہی قدم اندر کی جانب بڑھائے تھے، جبکہ اس بار وہ بھی سر جھٹکتا اندر آیا تھا۔ کچن سے لا کر ملکہ عالیہ کو پانی پیش کیا تھا اور دل ہی دل میں خود کو لعنت ملامت کی تھی۔ بیوی کے ہاتھ سے کھانا کھانے کی عمر میں وہ بیوی کا ملازم بنا اسے پانی پلا رہا تھا۔ یہ بھی بتا دیجیے کہ کیا کھانا پسند فرمائیں گی؟ اب وہ استہزائیہ لب و لہجے میں سوالیہ بولا۔ زہر مل جائے گا؟ وہ اس کے انداز پر تپی تھی۔ ضرور مل جائے گا، آپ کھانے والی بنیں۔ اب وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ محظوظ ہوا۔ تمہارے یہاں کیا بیویوں کو زہر دے کر مارنے کا رواج ہے؟ وہ تپ کر بولی۔ ہاں، زبان چلانے والی بیوی کو۔ وہ مخالف سمت میں صوفے پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ کچھ دیر خاموش رہی، پھر وہ ذرا بے چارگی سے بولی تھی۔ ابھی میں بہت تھکا ہوا ہوں، ابھی صرف پیاز ٹماٹر ڈال کر انڈا بنا سکتا ہوں۔ عریشہ نے بے چارگی سے دیکھا تھا۔ باہر سے آرڈر کر دو، اس نے حل پیش کیا۔ تقریباً 1 گھنٹے میں ڈلیوری ہوگی اس ایریا میں، اس نے پہلے ہی خبردار کیا۔ 1 گھنٹہ؟ اس کا منہ کھل گیا تھا تو اس نے بھی کندھے اچکائے کہ اس کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ اچھا، آرڈر بھی کر دو اور آملیٹ بھی بنا دو۔ مشتبہ نے آنکھیں گھمائی۔ یعنی مجھ سے لازمی کام کروانا ہے؟ ظاہر ہے، پرسنل باڈی گارڈ ہو میرے، اب کام تو کرنا پڑے گا، وہ اترائی۔ یہ سامنے میرا کمرہ ہے، یہاں واش روم ہے، فریش ہو جائیں۔ اس نے اس کے ادا نظر انداز کرتے راستہ دکھایا۔ میرا کمرہ کہاں ہے؟ اس نے اس کی بات سرے سے نظر انداز کی تھی۔ آپ کا تو خیر یہاں کوئی کمرہ نہیں ہے۔ ہاں، یہاں میری بہن کا کمرہ ضرور ہے، اگر آپ وہاں رہنا چاہیں تو شوق سے رہیں، وہ کندھے اچکا کر بولا تھا۔ اوکے باس۔ وہ منہ بناتی کمرے میں داخل ہوئی تھی، جبکہ وہ مسکراتا ہوا میڈم صاحبہ کے لیے آملیٹ بنانے کی تیاری کرنے لگا تھا۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ وہ باہر آئی تھی۔ مشتبہ، اسے پکارتی ہوئی وہ کچن میں آئی۔ وہ پیاز اور کٹنگ بورڈ لیے کھڑا تھا۔ مجھے ایک ڈریس چاہیے، ابھی تو میں اپنا سامان بھی نہیں لائی ہوں۔ آپ ایک کام کیجیے، آئزل کا کوئی سوٹ لے لیں، کبرڈ میں ایسے کافی ڈریسز ہیں جو شادی کے لیے تھے، مگر وہ ابھی تک لے کر نہیں گئی، یوز بھی نہیں کیے ہیں، اس نے آگاہ کیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں، تم ذرا ہاتھ جلدی چلاؤ۔ وہ شرارت سے بولتی ہنستی ہوئی نکل آئی تھی، جبکہ مشتبہ نے آنکھیں گھمائیں۔ یار مشتبہ، وہ 10 منٹ بعد پھر سے آئی تھی۔ اب کیا ہوا؟ وہ ٹماٹر کٹ کر رہا تھا۔
تم اتنے لمبے کھمبے جیسے ہو، مگر کیا تمہاری بہن چھوٹے قد کی خاتون ہے؟ اس کے کپڑے تو میرے سائز کے ہی نہیں ہیں۔ اس نے ایک اور مسئلہ کشمیر بیان کیا تھا۔ اف، تو اب کیا کروں میں؟ مشتبہ کو سمجھ نہیں آئی۔ اپنا کوئی ٹراؤزر سوٹ دے دو، اور سائز کو تو میں کسی طرح ایڈجسٹ کر لوں گی، مگر یہ اسمال سائز کیسے پہنوں؟ اس نے آنکھیں چلائیں۔ اچھا جی، آ جائیں میڈم۔ وہ اب اپنے روم کی جانب بڑھا تھا، پیچھے پیچھے وہ بھی آ گئی تھی۔ یہ ٹھیک ہے؟ اس نے بلیک کلر کا ٹراؤزر سوٹ اس کے حوالے کیا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ وہ اس کے ہاتھ سے تھامتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ جاری ہے۔ اگلی قسط مشتبہ اور عریشہ اسپیشل ہے، مگر اس کے لیے پہلے آپ کو اچھے بچوں کی طرح ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔